नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज की नशिस्त में ज़कात की अहमियत के बारे में कुछ गुफ्तगू होगी। ईमान और नमाज के बाद अरकान इस्लाम में जिस रुकन पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो है ज़कात। कुरान मुक़द्दस में अक्सर मकामात जहाँ नमाज का ज़िक्र आया है वहीं पर साथ ही बिल्कुल मुत्तसिल ज़कात के ज़िक्र को भी किया गया है। इस इल्तिज़ाम ज़िक्र से ये अहमियत वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में ज़कात की क्या अहमियत है। इसी तरह जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हैं जिसमें ज़कात की तरगीब दी गई, ज़कात की फजीलत बयान की गई और ज़कात की अदायगी को रोक लेने पर बहुत सी वईदें भी सुनाई गईं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मानाखेज़ अंदाज में इरशाद फरमाया और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अग़निया पर इतनी मिक़दार में ज़कात फ़र्ज़ की है कि जो फ़ुक़रा की किफ़ालत के लिए काफ़ी हो जाती है और उनकी किफ़ायत करती है। गोया कि ज़कात एक निहायत ही हिकमत बालगा पर मबनी हुक्म है और इस्लाम के निज़ाम मईशत में एक बड़ी अहमियत की हामिल बात है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि दाना व बीना है, ख़बीर है, अलीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माश और माद को जिस तरह जानता है हम नहीं जानते। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी ये इशारा करता है अगर मुआशरा आसन अंदाज से निज़ाम ज़कात को अपनाए तो गोया कि फ़ुक़रा की और ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरियात हैं उनकी बतरीक़े आसन किफ़ायत हो सकती है और रफ्ता रफ्ता ये निज़ाम मुआशरे से गुर्बत के ख़ात्मे का सबब बन जाता है। ज़कात का लफ्ज़ ही अपने अंदर एक गहरी मानवियत रखता है। ये मादा तज़किया का लफ्ज़ कुरान मुक़द्दस में बहुत से मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। ज़कात क्या है? ज़कात तज़किये का एक अमल है कि जब बाग में फालतू घास फूस ज़्यादा हो जाए, खेत में ऐसी जड़ी बूटियाँ भी नमू पा जाएं जो खेत के असल मकसद को यानी एक अच्छी फसल के बाराबर होने में रुकावट बन रही हों तो उन बूटियों को तलफ कर दिया जाता है। हम अपने रोज़मर्रा के मुहावरे में उसे गोडी करना कहते हैं। तो बाग से और खेत से जब गोडी कर दी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई बाग की रौनक में कमी आ जाती है या बाग की हरियाली में कोई फ़र्क पड़ जाता है, बल्कि उससे बाग की और खेत की कुव्वत नमू में इजाफा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि खेत का असल मकसद तो है एक अच्छी फसल पैदा करना। बाग का एक मकसद वहीद यही है कि वो फल लाए, वो फूल लाए। इसलिए नहीं है कि वो एक ऐसे सब्ज़े को पैदा करे कि जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जब फालतू जड़ी बूटियाँ उसमें से तलफ कर दी जाती हैं तो उससे बाग की कुव्वत नमू का इजाफा हो जाता है। इसी तरह इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल अता फरमाया है, जब वो उसमें से ज़कात अदा कर देता है तो गोया कि माल का तज़किया हो जाता है। जिस तरह तज़किया नफ्स का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नफ्स को बुराइयों से पाक कर लेना, ऐसी आलूदगियों से पाक कर लेना जो उसकी रूहानी कुव्वतों में रुकावट का बायस बनती हैं। तो इसी तरह माल का जब तज़किया हो जाता है और उससे ज़कात अदा हो जाती है तो गोया कि माल की कुव्वत नमू में इजाफा हो जाता है। इंसान जिन चीज़ों से बहुत मोहब्बत करता है उनमें से एक उसका मालो ज़र भी है, लेकिन उस माल के जमा करने में इंसान से कुछ लग़ज़िशें भी हो जाती हैं, कुछ कोताहियाँ भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात कुछ खिलाफ़े औला बातें भी सरज़द हो जाती हैं। तो जब इंसान ज़कात अदा कर देता है तो गोया के वो जो छोटी मोटी गलतियां हैं, वो जो छोटी मोटी कोताहियां हैं, उनका इज़ाला हो जाता है ज़कात के ज़रिए से।
اور بندوں کا حق جب ان تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے پھر اس مال کی قوت نمو میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مال کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو متعدد مقامات پر بڑے تیقن کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ آپ نے اپنے قول مبارک اس ضمانت کا اظہار فرمایا کہ کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ مال کی قوت نمو میں اضافہ نہ ہو جائے اور اس میں برکت نہ ہو جائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو پھر اس کے بعد اس مال سے خسارے کا شکار ہونا پڑے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل سے کچھ باتوں کو بیان کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں حتیم میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے تذکرہ کیا کہ فلاں فرد کا بڑا نقصان ہو گیا اور سمندر کی موجیں اس کے سفینے کو بہا کر لے گئیں، اس کا مال غرق ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی بھی جگہ پر جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے اموال کی حفاظت کرو، اور کیسے حفاظت کرو؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہو یہ تمہاری وباؤں اور بیماریوں کو ٹالتا ہے، اور بلاؤں کے نزول کو دعاؤں سے دور کرو۔ دعا اس بلا کو زائل کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہو، اور اس بلا کو روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بقا چاہتا ہے اور اس کی نمو چاہتا ہے تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور جود و بخشش کی خصلت عطا کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم کو نابود کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیانت پیدا کر دیتا ہے، اس میں خیانت کی عادت ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ کس آسان انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال حسنہ کو بیان فرما دیا کہ جو ایک قوم کے مجموعی نظام معیشت کو سہارا دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا اور مصیبت کی امواج بلاخیز کا سامنا دعا سے کرو، اور اللہ رب العزت کے حضور میں عاجزی سے کرو۔ دیکھیے یہ اعمال حسنہ ہیں جنہیں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار دہرایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر اس مال سے شر جاتا رہتا ہے۔ یعنی شر کیا ہے کہ نقصان دہ پہلو، وہ مال پھر تلف ہونے سے، نقصان ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی اور اپنی نعمتوں سے اسے سرفراز فرمایا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو کہ گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دے گا اور وہ دونوں جبڑوں کو جکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، تو جس کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ اس کی روایت امام بخاری نے کی۔ اسی مفہوم کی ایک اور روایت بھی ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت کیا ہے، اور اس میں ارشاد ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، ایسا شخص جو کہ طمع مال کا شکار ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو روکتا ہوگا اور اس میں خست اور بخل کرتا ہوگا، تو اس کا مال سونا اور چاندی پتھروں کی صورت میں ڈھال دیا جائے گا اور ان پتھروں کو جہنم کی آگ سے دہکایا جائے گا، اتنا گرم کیا جائے گا کہ وہ خود بھی آگ کے انگاروں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کا پورا دن جو کہ 50,000 سال پر محیط ہوگا، اس سے اس شخص کی پہلو کو، اس شخص کی پیشانی کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا،
اور اسی طرح تپا تپا کر بار بار اسے داغتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دن جو ہے وہ تمام ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کا حساب کیا جائے گا اس سزا سے گزارنے کے بعد، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جو چاہا وہ سلوک فرمائے گا، چاہے تو پھر اس کے بعد اسے بخش دے اور چاہے تو مزید سزا کے لیے جہنم کی نظر کر دے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی سخت سزا ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن میں یہ دونوں سزائیں ایسے شخص کے لیے سنائی گئیں کہ جو خست کرے گا، بخل کرے گا اور مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو مطلق زکوٰۃ سے اس نے غفلت برتی، تو ایسا شخص ہے، اسے تو سانپ کے ذریعے سے، سانپ والی روایت سے وہی سنائی گئی، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت کا اس طرح شکار ہو جائے گا کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہوگا کہ اس کا مال اس سے کسی طرح بھی جدا ہو اور کسی طرح بھی جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو پھر ایسے شخص کو مزید سزا یہ دی جائے گی کہ وہ مال پتھروں کی صورت میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اس مال سے، ان گرم سلاخوں سے، گرم پتھروں سے بار بار داغتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، فتنہ سے مراد ہے آزمائش، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ انہیں حب مال میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے امتحان ہوگا کہ کیا اس مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے، صدقہ دیتے ہیں یا نہیں صدقہ دیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ رب العزت اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر پھر بھوک مسلط کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال خلط ملط ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا۔ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں ملا رہتا ہے، وہ مد اس کے مال میں ملی رہتی ہے کہ وہ بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے اور وہ مال کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا، لیکن دھوکے سے زکوٰۃ لے لیتا ہے، زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے اور اپنے مال میں ملا لیتا ہے، تو پھر یہ مال جب اس کے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اس کے پہلے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مرض آج کل بہت عام ہے، لوگ دھوکے سے زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں یا کسی ایسے محکمے میں اور ایسے ادارے میں ہوتے ہیں کہ جسے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے مال کو وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں، اس مد میں لگانے کی بجائے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ادارے کے نام پہ یا محکمے کے نام پہ یا بیت المال کے نام پہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، تو وہ استعمال جو کہ ایک نادار شخص کا حصہ تھا، ایک غریب شخص کا حصہ تھا، یا اور ان مدات میں صرف ہونا تھا کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے۔ جب انسان ایسے مال میں ایسی خیانت کرتا ہے تو پھر اس کے مال سے پہلی برکت بھی اڑ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے تباہی اور زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔